अस्सलाम वालेकुम। शेख रशीद साहब का यानी आपने सुन लिया होगा, एक पाकिस्तान भारत के क्रिकेट मैच में उन्होंने इसको आलम इस्लाम की एक फ़तह बताया है और इसको एक उन्होंने हिंदू मुस्लिम जंग में बदल दिया है पाकिस्तान और भारत के पस मंज़र में। और उसमें फ़तह यानी एक शेख रशीद का मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं, दरअकीकत एक बहुत बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है जो उसको ऐसे ही समझता है। आपकी खिदमत में दो गुजारिशात अपने आप से सवाल पूछ लीजिएगा। एक तो ये कि ये तरकीब हमारे यहाँ इंतहाई गलत तरकीब, एक गलत उलाम हो चुकी है, और वो ये है कि आप पहले मुसलमान हैं या पाकिस्तानी हैं। ये बिल्कुल, मैं इस पर बड़ी व्लॉग कर चुका हूँ, मैं उस बहस में दोबारा नहीं जा रहा। इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन चलें, आप इस दलील को सामने रखते हुए भी ख़ुद को अगर आप ये कहेंगे कि मुसलमान पहले हैं तो पाकिस्तानी हैं, तो फिर चौधरी निसार और वो नुक्ता नज़र तो यही कहेगा ना कि पहले आप मुसलमान हैं बाद में पाकिस्तानी हैं। फिर तो ऐसा ही होना चाहिए। अब यानी ये कंपैरिजन मैं दोबारा से अर्ज़ कर रहा हूँ कि सिरे से गलत है, लेकिन अगर आप इस नुक्ता नज़र को मानते हैं तो फिर मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आपके नज़दीक अगर आप मुसलमान पहले हैं और पाकिस्तानी बाद में हैं, तो फिर मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अगर आप मुसलमान पहले हैं पाकिस्तानी बाद में हैं, तो फिर पाकिस्तान को किस मुंह से आप ये कहते हैं कि ये इस्लाम का किला है? पाकिस्तान को, मौजूदा पाकिस्तान को किस तरह, कौन सी ढटाई है वो जो सामने रख के आप ये कह सकें कि ये रियासत मदीना है, जहाँ बच्चे भूख मांगते हैं, गलियों में कूड़े पे सोते हैं, लोग भूखे फाके मरते हैं। ये आज का मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पिछले 3 यानी पाकिस्तान जो स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान है, ये ऑफिशियल है ना, हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का इदारा है, वो ये बता रहा है कि पिछले 3 बरस में 70 साल के रिकॉर्ड टूट गए। दालों की कीमतों में 76%, चिकन 60%, बिजली 57%, आटा 52% और पेट्रोल 49% महंगा हो गया। और उसके बाद ये महंगाई के 70 साल जो रिकॉर्ड टूटे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि किस मुंह से आप ये कह रहे हैं कि यानी जहाँ इंसाफ बिकता हो, जहाँ अदल का निज़ाम दूर दूर तक दिखाई न दे, जहाँ अमीरों के लिए बिल्कुल इंसाफ और है, गरीबों के लिए इंसाफ और है, जहाँ पे खुलेआम बदमाशी और गुंडागर्दी का राज है, जहाँ पे बिजली चोरी, पानी चोरी, दूध खालिस नहीं मिलता, मसाले खालिस नहीं मिलते, यानी ऊपर से नीचे झूठ, जहाँ तबलीगियों के रेवड़ दिखाई दे रहे हैं और साथ ही गलाजत और कूड़े के अंबार भी वहीं खड़े हैं। ये कैसे मुमकिन है? यानी एक सच्चा मुसलमान तो सफाई के एतबार से, अखलाक के एतबार से, हमसायों से सलूक के एतबार से, कारोबार में लेन देन के एतबार से, जिस चीज़ को वो खालिस बता के बेच रहा है, उस वक्त यानी सारे के सारे ईमान के तकाजे कहाँ जाते हैं? यानी मैं हैरान हूँ कि ये जज्बाती बातें होती हैं। ये शेख रशीद जब ये कहता है ना कि ये हिंदू मज़हब के ऊपर इस्लाम की फतह हो गई है क्रिकेट मैच, वो इसलिए कह रहा है कि उसके पास, उसकी हुकूमत के पास कुछ भी एक चीज़ नहीं है जो वो फतह बता सके आपको। उसके पास अपनी कामयाबी आपको बताने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। जब बाज़ार में वो नाकाम है, जब हर तरह का रिलीफ देने में वो लोग नाकाम हैं, आगे उनके पास देने के लिए उम्मीद तक नहीं है, तो फिर वो ये जज्बाती बातें करते हैं, आपको बहकाते हैं, कभी उर्तुगल दिखाते हैं, कभी क्रिकेट मैच को वो इकोनॉमी की फतह बता देते हैं, फौजों की फतह बता देते हैं। भाई जंग फौज जो रवायती जंग जो आपके जहन में जंग होती है, वो फौज लड़ती है, फौजी फतह होती है, वो जंगी फतह फौजी फतह होती है। कितनी है हमारे पास? ठहर के सोच लेना, कोई आपने कब्जा कर लिया कहीं या खोया है आधा मुल्क? यानी किस हौसले से आप ये, यानी इसको ठहर के जज्बात में ना आया करें। और जो आदमी ये सवाल उठाता है कि देखिए इस्लाम एक आफाकी मज़हब है, ये अल्लाह का पैगाम है, ये क़यामत तक के लिए है, ये हज़रत आदम से ये अल्लाह ताला का एक राब्ता इंसान से चल रहा है, और कुरान मजीद में लिखा है कि ये तुम जो मुख्तलिफ दीन बनाए फिरते हो, हमारा नज़दीक तो सिर्फ एक ही दीन है जो इस्लाम है। यही हमने आदम को दिया था, यही हमने इसहाक को दिया था, यही ईसा को दिया, यही मूसा को दिया, यही आपको दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब जो दीन मिला, ये वही दीन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? जो दीन चला आ रहा था और जो उसमें कुफ़ार ने, मुशरिकीन ने जो उसमें बिदतें पैदा कर दी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको यानी स्ट्रीमलाइन किया, और वो अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे। जो गलतियाँ जो पीछे से लोगों ने दाखिल कर रखी थी, अल्लाह के मज़हब और दीन में कभी कोई गलती नहीं आई। लोगों ने जो इसमें गलतियाँ, यानी हज़रत मूसा के पैरोकारों ने, हज़रत ईसा के पैरोकारों ने बाद में जिस तरह इसमें शिर्क दाखिल कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको शिर्क से पाक किया और उसको स्ट्रीमलाइन किया, दीन को मुकम्मल कर दिया, दीन को मुकम्मल कर दिया। आखिरी नबी हुए और उसके बाद उन्होंने यानी उसको मुकम्मल कर दिया।
اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ ان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیے، ان کی جو ریاست انہوں نے بنائی ہے اس ریاست کو دیکھیے، حضرت ابو بکر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، کیا یہ جو خلفائے راشدین ہیں، آپ ان کے زمانے کو اس اخلاق کے وہ جو تاریخ کے میدان میں روشن آج بھی کردار کھڑے ہیں، آپ ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو آج کے پاکستان کی لیڈرشپ میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اگر دیکھ رہے ہیں تو میری ہیلپ کریں، مجھے بتائیں کہ بھائی ہمارے جو یہ موجودہ جو صالحین کی حکومت ہے، اس میں فلاں شخص ایسا ہے جس کو اللہ معاف کرے آپ حضرت عمر سے تشبیہ دے سکتے ہیں، حضرت ابو بکر سے تشبیہ دے سکتے ہیں، کوئی ایک ایسا ہے ان کے پیروں کی جوتی کے برابر بھی کوئی ہے؟ یہ رنگ بازیاں ہوتی ہیں، یہ جو جا رہے ہیں اپنا یہ ننگے پیر مدینہ اتر رہے ہیں، یہ رنگ بازیاں ہیں، یہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ 80 لوگوں کو لے کے یہ کون سی سادگی ہے؟ جو کس طرح کے عمرے کا یہ حکم ہے؟ سرکاری خرچے پہ غریب قوم ہے، آپ نے غریب قوم کا پیسہ وہ جو اپنے یعنی بچوں کو دوائی دینے کے پیسے نہیں ہیں، وہ پیسہ نکال کے آپ کے جہاز کا پیٹرول جاتا ہے، وہاں پہ جا کے آپ ننگے پاؤں گھوم پھر رہے ہیں، جی یہ تصویر ہاتھ میں پکڑی بڑے مسلمان آ گئے۔ یہ تماش بینی ہے، یہ اداکاری ہے، یہ بدترین جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما رکھا ہے، بتا دیا ہے کہ بدترین ہے وہ لوگ جو دین کو دنیا کے فائدے کے لیے بیچتے ہیں، یہ اللہ کے پاک دین کو بیچنے والے لوگ ہیں۔ ان سے سوال کریں کہ جتنے مسلمان یہ ہیں، ظاہر ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں 90% صالحین کی آبادی بطور یعنی فرزندان توحید ہے نا، تو پھر اس کے بعد خالص دودھ کیوں نہیں ملتا آپ کو، شہد کیوں نہیں ملتا، مسالے کیوں خالص نہیں ملتے؟ دنیا کے نظام جو ہیں ان کو مضبوط کرنے کی بات جب بھی آپ کریں گے، یہ مذہب کا نعرہ لے کر آئیں گے اور آپ کو بحث یعنی پلٹ کے اس کا رخ بدل کے سوال کرنے والے پہ یہ الزام لگائیں گے یا تو یہ غدار ہے، یا اس کو یہ کوئی اور الزام لگا کے ذاتی کردار کشی کر کے، وہ بیسیکلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اصل ایشو مہنگائی سے ہٹا دیں۔ میں ویلگ کا اختتام کرتا ہوں اس بات پر کہ یہ ابھی جو مثال کے طور پہ مقبوضہ کشمیر میں بچیوں نے گرلز میں پاکستان کی فتح میں خوشیاں منائیں، اور ہمارے نادان دوست جو ہیں انہوں نے وہ سوشل میڈیا پر ریکارڈ کر کر کے خوشیاں منائیں کہ دیکھیں بھارت میں مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ اس کے بعد نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ وہ جو بھارت میں بیٹھے پاکستان کے ٹویٹر اکاؤنٹس کو اور ہینڈلرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب وہاں انہوں نے مسلمانوں کی وہاں پٹائی شروع کر دی ہے۔ وہ جو گرلز ہاسٹل کی لڑکیاں مقبوضہ کشمیر میں، ان کے اوپر سنگین غداری کے وہ پرچے کر رہے ہیں، ان کو اٹھا کے لے کے جائیں گے۔ اب اللہ جانے ان کے ساتھ کیا وہ بھیانک سلوک۔ کشمیریوں کو کتنا مارنا ہے آپ نے یار؟ یا تو آپ نے ان کو آزادی لے کے دے دی، یا آپ نے ان کی کوئی اور مدد کر دی۔ اپنی مدد کرنے کے آپ قابل نہیں ہیں، دنیا بھر سے آپ پیسے مانگتے پھر رہے ہیں اور کشمیریوں کی مدد کریں گے۔ افغانیوں کی مدد کی ہے جس طرح وہ کشمیریوں کی مدد کریں گے۔ خدا کا واسطہ، میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب ٹھنڈے دل سے مجھے یہ بتائیں، مثلا میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، یہاں اٹلی اور انگلینڈ کی تاریخی یعنی رومنز آئے تھے نا یہاں قبضے کرنے کے لیے، دشمنیاں تھیں، وہ ایک ہسٹری موجود ہے اور پڑھے لکھے لوگ وہ دونوں طرف یعنی ہسٹری سے واقف ہیں۔ جرمنی اور انگلینڈ تو بالکل کل کی بات ہے، بم برسا رہے تھے ایک دوسرے پہ، ٹھیک ہے نا، جرمن بھی جانتے ہیں، انگلینڈ والے بھی جانتے ہیں۔ فرانس اور انگلینڈ کی صدیوں پرانی دشمنی ہے، ان کے آج بھی لطیفے کلچر انگریزوں کے فرانس کے خلاف ہیں، فرانس والوں کے انگلینڈ کے خلاف ہیں۔ لیکن یہاں پہ چونکہ ایجوکیشن ہے اور نظام عدل ہے، قانون ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، یہاں جو جذبات ہمارے کرکٹ کے ساتھ ہیں ان کے وہ فٹ بال کے ساتھ ہیں۔ یعنی یہاں کا عام آدمی کرکٹ نہیں کھیلتا، نہ وہ دلچسپی رکھتا ہے، فٹ بال کھیلتا ہے۔ اچھا یہ بھی آپ دیکھ لیں، اشرافیہ یہاں کی اشرافیہ ہے جو کرکٹ کھیلتی ہے، اس لیے ہمارے ہاں کرکٹ ہندوستان میں چھوڑ کے گئے وہ، کیونکہ یہاں کے اشرافیہ کے لوگ تھے جو وہاں، یہاں کا عام انگریز نہیں تھا ٹام ڈک اینڈ ہیری جو وہاں پہ اپنا ہندوستان میں کوئی افسرانہ پریویلیجز انجوائے کر رہا تھا، وہ تب بھی فٹ بال ہی کھیل رہا تھا۔ تو یہ جو فٹ بال کے جذباتی یہاں شائقین ہیں، انگلینڈ اور اٹلی کا جب فٹ بال کا میچ ہوتا ہے تو انگلینڈ اگر ہار جائے تو یہاں پہ رہنے والے جو اٹالین ہیں وہ اٹالین فلیگ گاڑیوں پہ لگا کے باہر نکلتے ہیں، میوزک لگاتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، میوزک لگاتے ہیں، انگریز کھڑے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہارے ہوتے ہیں اور وہ اٹالین یہیں رہتے ہیں۔ جرمنی اور انگلینڈ کا فٹ بال میچ ہو، جرمنی جیت جائے تو انگریز روتا ہے، بڑا ماتم کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جرمن یہاں پہ نکلتے ہیں، اپنی خوشیاں مناتے ہیں کیونکہ وہ جیتے ہیں۔ فرینچ جو یہاں رہتے ہیں وہ اگر فرانس جیت جائے اور انگلینڈ ہار جائے تو بڑا انگلینڈ والوں کو دکھ ہوتا ہے، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، بڑا ان کو دکھ ہوتا ہے، لیکن فرانس والے نکلتے ہیں اپنی گاڑیوں پر فلیگ لگا کے، کوئی ان پہ پتھراؤ نہیں ہوتا، کوئی ان کو گالم گلوچ نہیں ہوتی، کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ، اس طرح کا کمیونل رائٹس نہیں بنتے۔ ہاں گروپس کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بالکل وہ ہوتی ہیں، وہ پولیس ڈپیوٹ بھی ہوتی ہے اس کے لیے، یہ پاگل ہو کے ایک دوسرے کو مارتے ہوتا ہے، مطلب وہ والا معاملہ ہے لا اینڈ آرڈر والا، لیکن بحیثیت مجموعی قومی طور پہ کہ یعنی پورے اٹالین ہی خطرے میں آ جائیں کہ ان کا ملک جیت گیا، یا جرمنی والے ایز اے کمیونٹی پورے انگلینڈ کے اندر انڈر تھریٹ آ جائیں
کہ ان کا ملک جیت گیا، یہ کوئی سوچ نہیں سکتا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ تہذیب ہندوستان میں ہے یا ہمارے ہاں ہے؟ ہمارے ہاں ایک پاکستانی ہندو پاک بھارت کرکٹ میچ ہو اور ایک پاکستانی ہندو باہر نکل کے گلیوں پہ اور بازاروں میں خوشیاں منانے لگ جائے کہ بھارت جیت گیا، پاکستان ہار گیا اور یہ ہندوتا کی جیت ہے اسلام کے اوپر، آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ مجھے بتا دیں نا. میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. یعنی ایک ہندو باہر نکلے اور وہ یہ کہے کہ یہ ہندوتا اور اسلام کا بنیادی طور پہ مقابلہ تھا جس میں بھارت آج جیت گیا، پھر وہ پاکستان میں رہ کے دکھا دے. تو دوسروں سے جو آپ آج ہی میں ایک بڑا ہمارے ایک اینکر صاحب ہیں بڑے جذباتی، ان کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ دیکھیے بھارت میں یہ جو مسلمانوں پہ اب دوبارہ سے کل سے ماریں پڑ رہی ہیں، یہ سب سنگھ پریوار کی بدصورتی ہے، یہ RSS والے دہشت گرد ہیں، جنونی ہیں اور انہوں نے بھارت کا چہرہ بدل دیا. اور بھائی میرے، وہ جو رویے بھارت میں اختیار کیے گئے ہیں، آپ غور کر لیں کہ وہ رویہ ہمارے ہاں کن ناموں سے لوگوں نے اختیار کیے ہیں یا نہیں کیے ہوئے. اور ہمارے ہاں جو لوگ وہی رویے اپنی اقلیتوں کے ساتھ رکھتے ہیں، ان کو آپ اسلامی فتح قرار دیتے ہیں، اس وقت آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی اقلیتوں کو گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو یعنی کوئی ٹھہر کے لاجک اور دلیل کے سے کبھی رجوع کر لینا چاہیے. یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہوتی. ہر وقت جذبات میں رہنا، جذباتی باتیں کرنا اور جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، مہنگائی سے کوئی تعلق نہیں، روزگار سے کوئی تعلق نہیں، علم سے کوئی تعلق نہیں، مستقبل سے کوئی تعلق نہیں، تہذیب سے کوئی تعلق نہیں، ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں، خوشحالی سے کوئی تعلق نہیں، فکری آزادی سے کوئی تعلق نہیں، آگے بڑھنے سے کوئی تعلق نہیں. اور ان راستوں پہ چلتے چلتے کون سی کامیابی ہم نے حاصل کر لی ہے جو انہی راستوں پہ چلنے کی ضد ہے؟ ٹھہر جائیں ذرا. کوئی علم حاصل کرنے میں جو اسلامی پہلا حکم ہے کہ پڑھو، پڑھنے میں، تاریخ پڑھنے میں یہ کوئی جرم نہیں ہے. سچائی پڑھنے میں دیکھیں کہ ہم سے کہاں غلطیاں ہوئی ہیں تاکہ ان غلطیوں کو ہم دور کریں. کوئی دوسرا آ کے ہماری غلطیوں کو دور نہیں کرے گا. اور جب آپ کو کوئی آدمی حقیقت میں تبدیلی کا مشورہ دیتا ہے تو وہ تبدیلی کا مشورہ یہ نہیں ہوتا خدا نخواستہ کہ مطلب ہے کہ وہ آپ کو کوئی شکست کا یا کوئی ذلت کے راستے دکھا رہا ہے. ذلت اور شکست کے راستے وہ ہیں جن پر ابھی تک بحیثیت مجموعی میں اور آپ، یعنی میں آپ سے علیحدہ نہیں ہوں، ہم سب چلے ہیں اور ہم سب نے اس کی قیمت بھگتی ہے. آج دیکھ لیجئے ہمارے پاسپورٹ کی کیا ویلیو ہے. آج دیکھ لیجئے پاکستان دنیا کے ملکوں کے پاس مدد مانگنے جا رہا ہے یا پاکستان کے پاس کوئی مدد مانگنے آتا ہے. مطلب ہے ایک رویہ. میں حیران ہو گیا کہ کسی واٹس ایپ گروپ میں شیئر ہوا، ایک دوست نے لکھا کہ جاپان جو ہے مطلب اس کی صحت کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وہ کتنے وقت کی پابند ملک ہے اور کس طرح وہ صحت کا خیال رکھتے ہیں، کس طرح صفائی کا خیال رکھتے ہیں. یعنی اس طرح کی پوسٹ، اور اس کے اوپر جواب یہ آ رہا ہے کہ کیا ہوا، جاپان کے پاس کوئی ایٹم بم تو نہیں ہے. جاپان جو ہے امریکہ نے پہلے حملہ کیا، آج بھی کر سکتا ہے، لیکن جاپان کی کیا حیثیت ہے، ہم جاپان سے بہتر ہیں. وہ یار ایسی باتوں کا پھر کو سیریسلی مطلب کھانے کو پیسے نہیں ہیں، بھکاری بنے پڑے ہیں. آپ آج ویزے باقی دنیا کے کھول دیں، آدھا ملک کی آبادی خالی ہو جائے گی. ریلی جاپان سے بہتر سمجھ رہے ہیں آپ خود کو؟ اللہ بھلا کرے، بس یہی کہہ سکتا ہوں. اللہ بھلا کرے. ظاہر دعا پہ بھی ختم کرتا ہوں. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.